अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आइनी इदारे और ओहदे टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हमने वो इदारे पढ़े हैं जो कि आइन के तहत पाकिस्तान के अंदर कायम किए गए हैं। और आज हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन है जो आइन के मुताबिक बनाया गया है, जो कि है जुडिशल कमीशन, जिसको हम उर्दू में कहेंगे अदालती कमीशन। वैसे इसको जुडिशल कमीशन ही कहा जाता है। और ये जुडिशल कमीशन बेसिकली जब आपको सुप्रीम कोर्ट की मैंने तंजीम पढ़ाई थी और हाई कोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट में स्पेशली मैंने आपको बताया था कि इस एक जुडिशल कमीशन है जो इसकी तकर्री करता है इनके अंदर इनके जजेस की। 1973 का आइन जब नाफिज किया गया था तो जजेस की तकर्री बेसिकली सदर करता था वज़ीर आज़म के मशवरे से, लेकिन अब जितने जो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको जुडिशल कमीशन मुकर्रर करता है। और जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 7 है और इसके अलावा 8 इसके अंदर पार्लिमानी कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं। वो भी मैं आगे आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि 4 सेनेट में से लिए जाते हैं और 4 कौमी असम्बली से। और बेसिकली जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं वो 7 हैं। इस जुडिशल कमीशन का चेयरमैन होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ 2 जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही होते हैं। इस तरह इसके ये 3 मेंबर्स बन गए। चौथा मेंबर जो इससे साबिका चीफ जस्टिस रह चुके होते हैं पाकिस्तान के, वो होते हैं। 5वें मेंबर वफाकी वज़ीर कानून, यानी जो फेडरल मिनिस्ट्री में उस वक्त का प्रेजेंट वज़ीर कानून होगा वो। उसके साथ 6ठा मेंबर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल बेसिकली मरकज़ी हुकूमत का लीगल एडवाइज़र होता है, उसके बारे में भी आगे आपको मैं पढ़ाती हूँ। तो इस तरह ये इसके 6 मेंबर्स हो गए। और 7वें मेंबर्स में पाकिस्तान बार काउंसिल से लिए गए एक सीनियर एडवोकेट होते हैं। और ये इस तरह से इन 7 अरकान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन बनता है। और इसमें फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री के लिए नामों के इंतखाब के लिए एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और ये इस पार्लिमानी कमेटी के अरकान की तादाद 8 होगी, यानी 4 सेनेट में से और 4 नेशनल असम्बली में से। तो इस तरह एक ये मुख्तसर सा इदारा है जुडिशल कमीशन, जिसका बुनियादी काम और सिर्फ एक ही काम है, और जो कि इन जजेस का तकर्रुर करना है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के और फेडरल शरिया कोर्ट्स के। उसके बाद सेकंड इदारा जो आता है, आइनी इदारा है, वो ये आइनी ओहदा है बेसिकली। इसको कहेंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है उसका कानूनी मुशीर या लीगल एडवाइज़र होता है। जैसे आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपना एक लीगल एडवाइज़र रखती हैं जो उनको कानूनी मशवरे देता है। कोई उनके ऊपर कानूनी किसी भी किस्म की कोई कानूनी मसला दरपेश आता है या कोई उनको केस लड़ना पड़ता है, तो यही जो उनका अपना लीगल एडवाइज़र होता है उस कंपनी का, वही सारे जो लीगल अफेयर्स हैं उनको स्मूथली रन कर रहा होता है। तो मरकज़ी हुकूमत के जो कानूनी जितने भी मामलात हैं उनको सही तरीके से हल करने के लिए, उनको सही तरीके से अदा करने के लिए अटॉर्नी जनरल का ओहदा तश्कील दिया गया है आइन के मुताबिक। और अटॉर्नी जनरल मरकज़ी हुकूमत का कानूनी मुशीर होता है। वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लीगल एडवाइज़र होता है, उसकी तरह बिल्कुल वही इसके फ़राइज़ होते हैं। और इसका तकर्रुर सदर करता है, लेकिन वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ। ये ओहदा सियासी नहीं होता। सियासी नहीं होता इसकी जो है सियासी नहीं होता, इसकी एक्सप्लेनेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक ये कि इसका ताल्लुक किसी सियासी ग्रुप से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है तो अटॉर्नी जनरल भी वो पीटीआई से के उससे लेंगे जो कि पीटीआई से ज़्यादा मुताबिकत रखता है या इसके नज़रियात का हामी है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट में जो बनने वाला अटॉर्नी जनरल है, जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो लाज़मी तौर पर वो भी चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। एक गवर्नमेंट के अंदर कई अटॉर्नी जनरल चेंज हो सकते हैं, वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है, एक आध ही चेंज होता है, लेकिन चेंज हो सकते हैं। और इसी तरह एक अटॉर्नी जनरल कई हुकूमतों के साथ काम कर सकता है। तो ये इस तरह से ये ओहदा सियासी नहीं होता बेसिकली। और अटॉर्नी जनरल का जो ओहदा है, इसकी अहलियत क्या है कि ये ओहदा सिर्फ़ उन अफराद को दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखते हों। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए शराइत हैं कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और कम अज़ कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह चुका हो या बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट 15 साल का तजुर्बा रखता हो।
تو وہی ساری شرائط اٹارنی جنرل کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اس کے عہدے کی کوئی میعاد نہیں ہے، یعنی ٹرم اس کی کوئی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کا نمائندہ ہے، جب چاہے وزیر اعظم کے کہنے پر صدر اسے عہدے سے الگ کر سکتا ہے، وہ خود بھی چاہے تو استعفیٰ بھیج کر اپنے عہدے سے الگ ہو سکتا ہے۔ اور وفاقی حکومت میں اگر تبدیلی ہو تو ضروری نہیں کہ اٹارنی جنرل اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے۔ یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ عہدہ سیاسی نہیں ہے۔ اور اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ اٹارنی جنرل بیسکلی صدر کو قانونی امور میں مشورے دیتا ہے۔ یہ اٹارنی جنرل پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، سینٹ اور قومی اسمبلی، دونوں کے اجلاس میں شریک ہو سکتا ہے، وہ بحث میں حصہ لے سکتا ہے، کوئی پارلیمنٹ کو قانونی مشورہ دے سکتا ہے، قانونی مسائل کے اوپر بحث کر سکتا ہے، کئی قانونی نکات کو الیبریٹ کر سکتا ہے، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو اس کو ووٹنگ دینے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتا، اور پارلیمنٹ کے اندر صرف عوامی نمائندے ہی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا تھرڈ فرض یہ ہوتا ہے، تیسری اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جتنی بھی قانونی کارروائیاں ہیں وہ اٹارنی جنرل کرتا ہے۔ جیسے مرکزی حکومت کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی مقدمہ کا کسی کو سامنا ہے مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ سے یا کسی ہائی کورٹ کے درمیان، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائیاں ہیں وہ اٹارنی جنرل ہی مرکزی حکومت کی طرف سے کرتا ہے، اور یہ اکیلے نہیں کرتا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا عملہ ہوتا ہے، ایک پورا اس کے پاس آفس ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا سٹاف کام کرتا ہے، اور یہ جو سارا سٹاف ہے اس کی مختلف سطحوں پر پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اٹارنی جنرل حکومت کی مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی بھی عدالت یا ٹریبونل کی کارروائی میں شرکت کر سکتا ہے۔ جو عدالتیں آپ کو میں آلریڈی پڑھا چکی ہوں، جتنی بھی عدالتوں کی کارروائی ہے یا ٹریبونلز میں، یہ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر 18ویں ترمیم کے ذریعے اٹارنی جنرل کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتا، یعنی جب وہ اٹارنی جنرل بن گیا ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ یا کوئی پریویس جج ہے ہائی کورٹ کا، وہ اٹارنی جنرل اگر ایک دفعہ بن گیا ہے تو پھر وہ جب تک اپنے عہدے پر فائز ہے وہ پرائیویٹلی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کے پرائیویٹلی پریکٹس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے مقدمات نہیں لے سکتا، کسی فرد کے، کسی حکومتی بندے کے، کسی غیر حکومتی بندے کے، کسی کے بھی وہ پھر مقدمات نہیں لیتا، وہ صرف مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نیکسٹ جو اہم اس کا عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل۔ بیسکلی جو عہدہ مرکزی سطح پر اٹارنی جنرل کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہی سیم ڈیوٹیز جو صوبائی سطح پر ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اٹارنی جنرل صرف ایک ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف مرکزی یا وفاقی حکومت کے اندر کام کرتا ہے، مرکزی حکومت کا نمائندہ ہے، لیکن ایڈوکیٹ جنرل پاکستان میں 4 صوبائی حکومتیں ہیں تو پاکستان کے اندر 4 ایڈوکیٹ جنرلز کام کرتے ہیں۔ تو ایڈوکیٹ جنرل بھی بیسیکلی صوبائی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور صوبائی حکومت کا قانونی مشیر یا جسے ہم کہتے ہیں لیگل ایڈوائزر وہ ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت کے تحت اٹارنی جنرل کی جو حیثیت ہے وہی مقامی صوبائی حکومت کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو وزیر اعلیٰ کے مشورے کے ساتھ گورنر مقرر کرتا ہے، جیسے وہاں پر صدر وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کرتا ہے تو یہاں پر گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے سے مقرر کرتا ہے، اور جب چاہے اسے اس کے عہدے سے دستبردار کر کے دوسرے فرد کا تقرر کر سکتا ہے۔ اس کے بھی عہدے کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، وہ جب چاہے خود استعفیٰ دے سکتا ہے، اور جب تک چاہے کوئی حکومت اس کو اس کے عہدے پر فائز رہنے دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حکومت بدل جائے تو ضروری نہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل بھی مستعفی ہو یا اس کی جو اس کا عہدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، بلکہ جب تک اس کو اس کے عہدے پہ فائز رہنے دیا جاتا ہے وہ اپنے فرائض نبھاتا رہتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے کے لیے جو شرائط ہیں وہ صرف ایک ہے کہ وہ فرد ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے جو قانونی شرائط ہیں وہ ان کو صرف پورا کرتا ہو۔ اور اس کے فرائض بھی جیسے مرکزی حکومت میں اس کے اٹارنی جنرل کے ہیں، ایسے ہی صوبائی حکومت میں اس کے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے، کہ وہ صوبائی حکومت کو قانونی مشورے دیتا ہے، ان کی قانونی مسائل میں رہنمائی کرتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں، کیونکہ وہاں پر تھا کہ وہ دونوں ایوانوں کے اجلاس میں شریک ہوتا ہے، تو صوبائی اسمبلیوں میں ایک ایوان ہوتا ہے، تو صوبائی جو پارلیمنٹ ہے اس میں شریک ہوتا ہے اور بحث میں حصہ لیتا ہے، قانونی نکات کو ایکسپلین کر سکتا ہے، ایلیبریٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ووٹ نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اس کو کسی بھی عدالت میں جو صوبائی سطح پر جتنی بھی عدالتیں قائم ہیں، کسی بھی عدالت میں وہ جانے کا حق رکھتا ہے،
اور اس کے علاوہ وہ صوبائی حکومت کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی پیروی کرتا ہے، یعنی صوبائی حکومت کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا صوبائی حکومت نے کسی کے اوپر مقدمہ کیا ہے تو ان کی پیروی ایڈوکیٹ جنرل کرتا ہے۔ جی نیکسٹ جو آئینی ادارہ ہے وہ ہے آڈیٹر جنرل کا۔ آڈیٹر جنرل بیسیکلی یہ ایک آڈٹ رکھنے والا ایک عہدہ ہے جس کا جو سربراہ ہے وہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا آڈٹ کرتا ہے۔ آڈٹ کا مطلب حساب کتاب کرتا ہے، ان کو حساب کتاب کو چیک کرتا ہے۔ یہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے حساب کتاب کو چیک کرنے والا ایک مکمل شعبہ ہے جو پاکستان میں قائم ہے، اور اس کا سربراہ آڈیٹر جنرل کہلاتا ہے، اور یہ بھی بالکل ایسے ہی فرائض سر انجام دیتا ہے جیسے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل، اور فرق یہ ہے کہ وہ لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ قانونی مشورے دیتے ہیں، جبکہ آڈیٹر جنرل مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے حساب کتاب کو چیک کرتا ہے، اور اس کے تحت بھی ایک پورا ایک عملہ ہے جس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے۔ اور آڈیٹر جنرل کو بھی صدر مملکت دستور کی شق 168 کے مطابق وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کرتا ہے، اور اس کے عہدے کی شرائط یہ ہیں کہ آڈیٹر جنرل کے جو ملازمت کی شرائط ہیں اور جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی ملازمت کے، وہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹ اپنا فیصلہ نہ دے صدر کو شرائط ترتیب دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ آڈیٹر جنرل اپنے عہدے کو سنبھالنے سے پہلے چیف جسٹس کے سامنے حلف وفاداری لیتا ہے اور کہ وہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد یا اگر اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، دونوں صورتوں میں آڈیٹر جنرل کو 2 سال تک دوبارہ پاکستان میں کسی ملازمت پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرائط وہی ہیں جو آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور ججز کے لیے پڑھی ہیں، اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ کچھ عہدوں پر جو کہ قانونی نوعیت کے ہی ہوتے ہیں اور حکومتی عہدے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو اس کے 2 سال تک وہ کوئی اور ملازمت نہیں کر سکتے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے پر کسی قسم کے دباؤ میں یا کسی ملازمت کے لالچ میں کوئی غلط فیصلہ نہ لیں۔ تو یہاں پر آڈیٹر جنرل کو بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ 2 سال تک وہ کسی ملازمت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ان کو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ مرکزی سطح پر وہ اتنے اہم عہدے دار رہے ہیں تو 2 سال تک پھر وہ کسی اور فارم میں کسی اور جگہ پر ایسے جاب نہیں کر سکتے۔ آڈیٹر جنرل اگر خود سے چاہے تو استعفیٰ دے سکتا ہے، اور صدر مملکت اسے مقرر تو کر سکتا ہے، ایسے ہی جیسے ججز کو مقرر کر سکتا ہے، لیکن ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ججز کو مقرر کر سکتا تھا، اب صرف چیف جسٹس کو مقرر کر سکتا ہے، تو ان کو ہٹانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آڈیٹر جنرل کو بھی ہٹانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہوتا۔ آڈیٹر جنرل کے ہٹانے کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل، اعلیٰ عدالتی کونسل اس کی تحقیقات کرتی ہے، اور اگر مناسب سمجھے اور اسے یہ لگے کہ اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ درست ہیں تو آڈیٹر جنرل کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش صدر کو کر سکتی ہے۔ صدر صرف کونسل کی رپورٹ پر آڈیٹر جنرل کو الگ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر کسی وقت آڈیٹر جنرل کا عہدہ خالی ہو یا وہ موجود نہ ہو یا کسی وجہ سے اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہو تو صدر کسی دوسرے فرد کو یہ ذمہ داری سونپ سکتا ہے۔ تو اس کی شرائط آپ کو سمجھ آ گئی کہ شرائط پارلیمنٹ طے کرتی ہے، جب تک وہ نہیں کرتی صدر طے کر سکتا ہے شرائط ملازمت، اور اس کو صدر مقرر کر سکتا ہے وزیر اعظم کے مشورے سے، لیکن ہٹا نہیں سکتا، اور اس کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یا تو یہ خود استعفیٰ دے دے گا، عہدے سے الگ ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کچھ سنگین الزام ہوگا تو اعلیٰ عدالتی کونسل اس کی تحقیقات کر کے اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی صدر کو تجویز پیش کر سکتی ہے۔ اس کے اختیارات یا اس کی پاورز کیا ہیں؟ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا حسابات رکھنے کا طریقہ آڈیٹر جنرل تجویز کرتا ہے، یعنی مرکزی حکومت کس طرح سے اپنے سارے حسابات کو رکھے گی، اور صوبائی حکومت یہ آڈیٹر جنرل سجیسٹ کرتا ہے، ریکمنڈیشن جو ہیں وہ آڈیٹر جنرل کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی آمدن اور اخراجات ہیں ان کی یہ پڑتال کرتا ہے، ان کو ایگزامن کرتا ہے کہ مرکزی حکومت کے اخراجات کتنے ہیں، جن میں کہ ان کی رہائش کے اخراجات، یہ جو گیسٹ آتے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی ان کے اخراجات، اس کے علاوہ جتنے یہ ڈنرز اور پارٹیز دی جاتی ہیں ان کے اخراجات، ان کے سرکاری دوروں کے، بیرون ملک دوروں کے اخراجات، تو ان سب اخراجات کی جو پڑتال ہے وہ آڈیٹر جنرل کرتا ہے، چاہے وہ مرکزی نوعیت کے ہوں یا صوبائی حکومتوں کے۔ اسی طرح مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے
حسابات چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارا نظام اس طریقہ کار کے مطابق چلایا جا رہا ہے جو اس نے تجویز کیا تھا یا نہیں. یعنی اسٹارٹ میں ہی ہے کہ یہ خود ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ کیسے حساب کو چلایا جائے، اور بعد میں پھر دیکھتا بھی ہے، ساتھ ساتھ مانیٹر کرتا ہے کیسے چلایا جا رہا ہے یا نہیں. اور مختلف سرکاری اداروں کی مالیاتی نگرانی کرتا ہے، یعنی مالیاتی لحاظ سے ان کو چیک کرتا رہتا ہے. سالانہ رپورٹ تیار کر کے یہ وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کو پیش کرتا ہے. صوبائی مالیات کی رپورٹ گورنر کے توسط سے صوبائی اسمبلی میں پیش ہوتی ہے، اور اپنی رپورٹوں میں وہ بے قاعدگیوں کی تفاصیل دیتا ہے. بے قاعدگیاں یعنی جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ اتنا حکومت کا جو سرکاری دوروں کا یا کسی بھی سرکاری پارٹیز کا اتنا بجٹ تھا، اس سے وہ اتنا ایکسیڈ کر گئے یا اتنا کم ہو گئے. کم تو بہت کم ہے کہ ایسا ہوتا ہو، لیکن اگر اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو وہ اس کی جو irregularity ہے اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ رقوم کو ان کے مصارف کے پر خرچ کیا گیا جو طے پائے تھے یا نہیں. اب یہ مصارف آ سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس جو کہ ترقیاتی ہو سکتے ہیں، صحت کے ہو سکتے ہیں، تعلیم کے ہو سکتے ہیں، کہ جن جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے، یعنی حکومتی عہدیداروں کے اخراجات کے علاوہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بجٹ میں ایلوکیشن کی گئی تھی فنڈنگ کی، کیا ان رقوم کو ان مصارف پر خرچ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر یہ بھی پوائنٹ آ سکتے ہیں کہ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے اور کہ سرکاری جو دورے ہیں ان کو صحیح طرح ان کے جس طرح کے 2 لوگوں کے لیے ہو تو اس میں پوری فیملی ٹور پہ چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ منسٹریز اور پھر ان کی فیملیز جاتی ہیں. تو اس طرح کے جو مصارف یعنی اخراجات ہیں، ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کو صحیح طور سے خرچ کیا گیا ہے یا فضول خرچی کی گئی ہے، ضائع کیا گیا ہے قومی خزانے کو. آڈیٹر جنرل اس بات کا بھی ساتھ دھیان رکھتا ہے کہ آئین کی روح سے صوبائی حکومتوں کے لیے مختص رقوم مرکز کی طرف سے دی جا رہی ہیں یا نہیں. اس طرح لحاظ سے یعنی اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت نے جو ٹیکسز سے ہونے والی آمدن ہے وہ اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے اور مختلف صوبوں کو آئینی لحاظ سے ان کا طے شدہ حصہ دینا ہوتا ہے. تو اگر وہ نہیں بھی دیتی یا دیتی ہے تو اس چیز کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بھی آڈیٹر جنرل رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہت اہم ادارہ ہے جو کہ حسابات کا کے اوپر اور ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، اور حکومت کے جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہے یا فنڈنگ ہے اس کا یہ آڈٹ یہ ادارہ کرتا ہے.